मसीह यीशु में बहनों को, भाइयों को और बुजुर्गों को मेरी तरफ से और मसीह.pk की तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको खुश रखे। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि सबसे पहली हमारी रिक्वेस्ट आपसे होती है कि सबसे पहले तो आप हमें दुआ में याद रखा करें, और फिर जब आप इस मैसेज को सुनते हैं मसीह.pk में तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम जाए, खुदा का मैसेज जो खुदा हमें आगाही देना चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके। उसमें खुदा आपको भी बरकत दे, उस बरकत में आपका भी हिस्सा डल जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। जिस तरह के हम सब जानते हैं इस वक्त एक वबा जो पूरी दुनिया में फैल रही है और जो चाइना से शुरू हुई है, और उस वबा का नाम है कोरोना वायरस। और ये वायरसेस जो अब आ रहे हैं, क्या ये अभी आ रहे हैं या इसके बारे में कुछ पहले आगाही हो चुकी हुई है? आइए आज हम इस कलाम की रोशनी में सीखते हैं कि खुदा का कलाम इन वायरसेस के बारे में क्या कहता है, इन वबाओं के बारे में क्या कहता है, इन बलाओं के बारे में क्या कहता है। ये वबा एक बला भी होती है। आइए आज इस कलाम की रोशनी में हम सीखते हैं कि वबा कहां से आई और इससे बचने का क्या तरीका है, इस वबाओं से हम कैसे बच सकते हैं, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। बड़ा जबरदस्त मैसेज है आज इस हालिया जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। आप सब जानते हैं हम एंड टू एंड टाइम पे खड़े हुए हैं, और अब खुदा हमें आगाही दे रहा है। अब हमें खुदा बता रहा है कि हमने इन बारिशों से या इन बलाओं से या इन मुसीबतों से कैसे बचना है। आइए खुदा की रोशनी, हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। और जब आप इस कलाम को सुने तो मेरी रिक्वेस्ट होती है आपसे हर वक्त कि आप पूरा सुने, शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको सही बात, आप सबको बरकत दे। बगैर देर किए हुए मैं बुजुर्गों को बुलाऊंगा, रेवरेंड अनवर वहीद साहब को दावत दूंगा कि वो आए और वो खुदा का कलाम हम सब तक पहुंचाएं। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम से मैं सब सुनने वालों और देखने वालों को सलाम पेश करता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि आप खुदा के कलाम को बिलतरतीब और खूबसूरती के साथ सुनते हैं और सीखते हैं, देखते हैं। सुलेमान कहता है कि बामौका बातें रुपहली टोकरियों में सोने के सेब है। मौका की मुनासबत से आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ा पैनिक है, एक बड़ा खौफ व हरास है जो फैला हुआ है, और वो दुनिया जानती है और आपने भी सुना है और मीडिया को देख भी रहे हैं। वो आपका वो वबा है जो फूट पड़ी है चीन के मुल्क में। तो मैं चाहता हूं कि आज हम उस तल्लक से कुछ बातें बाइबल मुकद्दस में से सीखें। खुदा का कलाम हमें सब बातों के बारे में सिखाता है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। ये कोरोना नाम का वायरस जो कि चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ है। आपके सामने ये चाइना का मैप है, और इससे पहले ये वो कोरोना वायरस है जो आज हमारा मजमून भी होगा। ये कितना खतरनाक है ये मीडिया वालों ने आपको अक्सर बताया होगा। पूरी दुनिया को रेड अलर्ट कर दिया गया है इस खतरनाक वायरस के सबब से, क्योंकि ये वायरस फैलता फैलता पूरी दुनिया में आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये शुरू कहां से हुआ है? यह है वो आपके चाइना का शहर वुहान, और ये साथ इसकी रिपोर्ट भी आपके सामने है। 30 तारीख तक यानी 30 जनवरी तक इसकी जो मुतासरा लोग थे उनकी तादाद तकरीबन आपके सामने 7,711 हो चुकी है, और आज पहली तारीख है जबकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप ये कितने केसेस बढ़ चुके हैं। कमोबेश 11-12 ममालिक में ये वायरस जा चुका है, और इसके मुतासरा मरीज भी अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी तक इसकी दुरुस्त ट्रीटमेंट सामने नहीं आ सकी। ये वायरस कहां से फैला है? जिस तरह के मीडिया वाले बता रहे हैं, ये वुहान शहर में फूड मार्केट है जहां पे ये बताया और दिखाया जा रहा है कि वहां पर वो चीजें बिकती थी जो खुदा के कलाम के मुताबिक मकरूह और नापाक है। और ये बड़े सालों से मैं भी सुनता आ रहा था
کہ چائنا کا ایسا ملک ہے جہاں پر مکروہ اشیاء بھی کھائی جاتی ہیں اور ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں خدا کا کلام نہیں، اور جہاں خدا کا کلام نہیں وہاں معرفت نہیں، جہاں معرفت نہیں وہاں لوگ ہلاک ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. تو چونکہ اس مارکیٹ میں ناپاک چیزیں بکتی ہیں، بکتی تھیں، اور انہی کے سبب سے ہی، جس طرح کہ میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ چمگادڑ کا سوپ پینے کے سبب سے سانپ اور چوہے اور اس طرح کی ناپاک مخلوقات جن کے بارے میں خدا نے منع کیا ہوا ہے کہ نہ ان کا گوشت کھانا ہے اور نہ ان کا خون پینا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان باتوں کو بڑے گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں. جب ایک چیز کو خدا نے منع کیا ہے تو آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے سننے والے کہ جس نے بنایا ہے اگر وہ منع کرتا ہے کہ یہ چیز جو میں نے بنائی ہے یہ ٹھیک نہیں، تو کیا بنانے والے سے ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں بات کو؟ اسی لیے کلام میں لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو گئے ہیں. خدا نے شروع ہی سے انسان کو جب بنایا اور عدن میں رکھا تو ہم اس کو ترتیب کے ساتھ کچھ دیر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، خدا نے یہ شروع سے انسان کے بارے میں اس کو سکھایا ہے. عدن میں آدم اور حوا کو خدا نے صرف ایک درخت تھا جس کو نیک و بد کی پہچان کا کہتے ہیں، اور کہا کہ تو نے اس کا پھل نہیں کھانا. عدن سے جب باہر نکلے تو اس کے بعد ضمیر کا زمانہ اور اس کے بعد نوح کے طوفان کے بعد انسانی حکومت کا زمانہ جب شروع ہوا تو اس وقت بھی خدا نے نوح کی معرفت یہ کلام جاری کیا اور کہا کہ ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، لیکن ہر چلتا پھرتا جاندار تو تم نے کھانا، لیکن اس کے تم نے خون نہیں کھانا. تو یوں خدا نے کچھ کھانے اور کچھ نہ کھانے کی بات کی. اس کے بعد نوح کی نسل، سم کی نسل میں سے خدا نے ابراہم کو چنا، ابراہم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا. اسی بنی اسرائیل قوم کو خدا نے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، معجزات کے ساتھ مصر سے نکالا، اور ان کو مصر سے نکالنے کے بعد کلثم سے گزارا، اور پھر چلتے چلتے 3 مہینے کے بعد یہ کوہ سینا پر آ گئے. کوہ سینا پر خدا نے اپنی شریعت دی اور ان کو خاص کہا. کیا کہا؟ جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ بھی ہے، کیونکہ تو بنی اسرائیل، تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے، تو عام قوم نہیں، تو مقدس قوم ہے. خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ تو اس کی خاص امت ٹھہرے. اب خدا نے بنی اسرائیل کو مقدس قوم بھی کہا، اپنا پہلوٹا بھی کہا، اور ان کو یہ کہا کہ تم میری خاص امت ہو، اور چونکہ تم ایک پاک قوم ہو، پاک قوم کو پاک چیزیں ہی کھانا چاہیے. اور یوں خدا نے اس پاک قوم کو کوہ سینا پر بتایا کہ یہ چیزیں پاک ہے اور یہ چیزیں ناپاک ہے. ناپاک چیز کو تم نے نہیں کھانا اور پاک چیز کو تم نے کھانا ہے. اور پھر خدا نے فارمولہ دیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاک جانور کون سا ہوتا ہے. تو یوں خدا نے ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ان کو دی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کو، آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، یہ احبار کی کتاب ہے. وہاں پر خداوند نے بتایا کہ خشکی کے ناپاک اور مکروہ جانور کون سے ہیں. مکروہ کا مطلب ہے جن کو کھانے کے سبب سے ہم نے کراہیت کرنی ہے. ویسے نہیں، کھانے کے معاملے میں ہم نے ان کو ناپاک جاننا ہے اور ان سے دور رہنا ہے. تو یوں خداوند نے ایک فارمولہ دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج سننے والے اور دیکھنے والے اس فارمولہ کو سیکھ لیں. تم بنی اسرائیل سے کہو، خدا نے موسیٰ کی معرفت جو شریعت دی، موسیٰ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہے. آگے فارمولہ، کون سے جانور؟ جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چے ہوئے ہوں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ. یعنی 2 باتیں ان کے اندر ہونا لازمی ہیں.
पांव भी चिरे हुए हो और जुगाली भी करते हो। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पांव अलग हैं, इनमें से तुम इन जानवरों को न खाना। इनमें कुछ ऐसे जानवर है जो जुगाली करते हैं और कुछ ऐसे जो जुगाली नहीं करते लेकिन पांव उनके अलग हैं। तो यूं खुदावन ने इस तरह का फार्मूला देकर उनको बताया, बल्कि कहा कि तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को भी ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। और स्पेसिफिकली ऊंट के बारे में, और उसके बाद साथ ही सफान जो कि पहाड़ी एक जानवर है छोटा सा, इन जानवरों को खुदावन ने खाने से मना किया हुआ है। जब ये मर जाए तो इनकी लाशों को छूने के लिए भी बनी इसराइल ने कहा कि गलत है, नापाक हो जाओगे। इसराइलियों के पास ये शरीयत है, खुदा का शुक्र अदा करता हूं यही शरीयत हमारे पास है। शरीयत मकूफ नहीं हुई, खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया है। अभी भी ऊंट नापाकी है, सफान अभी भी नापाकी है, खरगोश अभी भी नापाकी है, सुअर अभी भी नापाकी है। अब खुद 2 मिनट के लिए सोचें, जब खुदावन ने इनको नापाक कहा है और खाने के लिए स्पेशली कहा है, ये जानवर खाने के लिए नापाक है। उसके बाद खुदावन ने अभी नापाक और मकरूह जानवरों की बात की। आपके सामने बड़ी खूबसूरत स्लाइड है, इसमें भी खुदा ने फार्मूला दे दिया। दुनिया में सुनने वाले तमाम लोग सुन लें। ऐसे लगता है जैसे सारी मछलियां मछलियां ही होती हैं। जी, सारी मछलियां मछलियां ही होती हैं, लेकिन सारी मछलियां नापाक और पाक नहीं होती कि आप सब मछलियों को पाक कह दें या सब मछलियों को नापाक कह दें। उनमें कुछ मछलियां नापाक है और कुछ मछलियां पाक हैं। मसलन जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम उनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में से जिनके पर भी हैं और छिलके भी हैं। पर भी हैं और छिलके भी हैं। अगर आपको कुछ मछलियां नजर आती हैं, उनके पर तो है लेकिन छिलके नहीं, और छिलके हैं और पर नहीं, सादा ना बने, ये सादगी नहीं कहलाती। याद रखिए, जानबूझ के अपनी आंखें नहीं बंद करते। मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूं, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जो कभी इन बातों का ख्याल नहीं करते, लेकिन आज के बाद मैं चाहता हूं कि आप इन बातों का ख्याल करें। छिलके कहते हैं स्केल्स को, जिसको मछली बेचने वाले ऐसे ऐसे करके उतारते हैं। पर वो होते हैं जिनको टोके से वो काटते हैं। अगर तो मछली के स्केल्स उतारे जाते हैं, पर काटे जाते हैं, तो फिर मछली ठीक है, अदरवाइज वो मछली नापाक सिस्टम में आती है। अगर आप पहले खा चुके हैं तो आपको पता नहीं था, अगर अब आप खाएं तो मेरे ख्याल में आप खुदा के मुजरम होंगे, खुदा के कसूरवार होंगे। खुदा ने मना किया है। उसके बाद नापाक और मकरूह परिंदे, ये सामने आपके सारे वो परिंदे हैं जिनको खुदा ने खाने से मना किया है। आप ये देख रहे हैं, मैंने खास इसको हाईलाइट किया, चमगादड़ को। और वहां के फूड मार्केट में और उनके दस्तरखानों पर अक्सर औकात चमगादड़ का, जैसे मीडिया बता रहा है कि चाइनीज लोग जो है वो सूप पिया करते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाएं, ये पर्दा रेंगने वाला, फिर जमीनी रेंगने वाले नापाक और मकरूह जानवर। वहां मार्केट को अगर आप देखें, आपके पास मीडिया मौजूद है, तो वहां पर ये जानवर आपको अक्सर प्लेटों में नजर आते हैं, हैंगर पे इनका गोश्त लटका हुआ नजर आता है। चूंकि वहां मार्केट वालों के पास ये शरीयत नहीं, उनके पास ये कलाम नहीं, वो जो मर्जी करें। लेकिन एक मैं आपको बता दूं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो कुछ करे वो ठीक है। रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। नापाक नापाक ही होता है। अगर खुदा ने मना किया हुआ है तो उसकी कोई रीजन है, और रीजन आपके सामने है। क्या नतीजा निकला है? अब ये जो वायरस, कोरोना वायरस फैला है या शुरू हुआ है, इस वक्त पूरी दुनिया रेड अलर्ट हो चुकी है।
पूरी दुनिया में पैनिक आ गया है, पूरी दुनिया में एक इंतहाई अजीब सी परेशानी की लहर चल पड़ी है। लोग ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे मौत उनके मुल्क में आ गई है। सारे जानते हैं, क्या ये वबा जो फूटी है ये कोई हादसा है या इसके पीछे खुदा का कलाम है? आइए इस बात को सीखते हैं, क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये वबा जो फूटी है, सबसे पहले तो जिस तरह आपके सामने स्लाइड है, वबा एक बला को कहते हैं। जब वबा बोला जाए तो इसका मतलब है भला, या बला बोला जाए तो इसका मतलब होता है वबा। वबा वैसे तो वबा नहीं लगती, आए दिन हर मुल्क में वबाएं फूटती रहती हैं, छोटी मोटी नजला जुकाम वगैरह की वबा आती रहती है। अक्सर डॉक्टर कहते हैं अब वो बड़ी वबा सी फैली है ना, वो वायरस सा फैला हुआ है। कोई उसको मौसमी वायरस क्या कहे, ओ यार मौसमी वायरस फैला, एक दो दिन की बात है, ठीक हो जाएगा, चल। लेकिन ये कौन सा वायरस है? ये कोई वो वायरस है जो बला है, क्योंकि ये वो बला है जो चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही, और ये वो बला है जिसके सबब से अमवात वाक़या हो रही है, डेथ्स कैजुअलिटी हो रही है। अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का क्या हाल है, लेकिन नजर आ रहा है और सुना जा रहा है कि पाकिस्तान में भी ये वायरस शायद कई जगह पर नमूदार हो चुका है। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। कोई भी बला या वबा जब आए तो क्या ये अचानक आती है या इसके पीछे कोई खुदा का कलाम होता है? मैं चाहता हूं कि आमूस के छोटे से सहीफे में चलें। आमूस एक चरवाहा नबी है और खुदा ने उसकी मार्फत कलाम किया है। तीसरा बाप निकालिए, आपके पास बाइबल मुकद्दस होगी, जो सुन रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ कलाम में चलिए। आमूस का छोटा सा सहीफा है, उसका तीसरा बाब है और उसकी चौथी आयत से शुरू करते हैं। सर, क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज को बुलंद करेगा? देखो, पहले शेर की मिसाल दी गई है। शेर अगर गरजता है तो उसकी कोई वजह होती है। मसलन शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जब उसको शिकार ही ना मिला हो। शिकार को देखकर ही तो वो गरजता है, इसका मतलब है कुछ होता है तो कुछ होता है तो फिर कुछ होता है। आगे पढ़िए। क्या कोई चिड़िया जमीन पर दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बिछाया गया? क्या फंदा जब तक के कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो जमीन पर से उछलेगा? यानी हर बात के पीछे कोई रीजन है, हर बात के शेर के गर्जने के पीछे कोई रीजन है। इसी तरह आगे जो दाम के हिलने की बाबत या फंदे के हिलने की बाबत लिखा हुआ है, इसके पीछे भी कोई रीजन है। हाँ जी। क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे? और ऐसे नरसिंगा फूंक दिया जाता है, लोग कांपना शुरू कर देते हैं। ये जो नरसिंगा है ये पुराने वक्त में एक इमरजेंसी कॉल हुआ करती थी। नरसिंगा जब फूंका जाता था लोग कांपते थे, पता नहीं क्या हो गया है, कोई इमरजेंसी हो गई है। आजकल जैसे कि टीवी पे कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है, अच्छे वाला चप सिस्टम चल रहा होता है, कोई ना कोई यकदम उसको स्टॉप करके ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, इसका मतलब है कोई स्पेशल वाकया है। तो इस वक्त कोरोना वायरस की जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है दुनिया के अंदर। हाँ जी। या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? गौर से सुनिए, दोबारा सुनना चाहते उसको पढ़िए जरा, छठी आयत। क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे? ये पॉसिबल नहीं कि नरसिंगा फूंका गया और बोले जी लोग कांपे, क्या कांपते ही नहीं, कांपेंगे, डेफिनेट कांपेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बला और पीछे खुदा ना हो, हर बला के पीछे खुदा होता है। यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता हाँ जी, जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा न करे। इसके बाद ये सारी बातें शेर की, चिड़िया की, दाम की मिसाल देने के बाद खुदावंद के बंदे पर जो खुदा ने कलाम नासिल किया वो ये था कि आमूस लोगों को बताए कि जब ये कोई बला आती है ना तो इसके पीछे खुदा होता है, और खुदा भी
اس وقت تک بلا نہیں بھیجتا جب تک پہلے آشکارا نہ کر لے کسی نبی کے وسیلہ سے. تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں جو انبیاء ہیں، نبی جو آئے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی باتوں کی خبر خدا ان کے وسیلہ سے پہلے ہی دے دیتا تھا، نبیوں کو استعمال کرتا تھا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے خداوند انبیاء کو استعمال کرتا رہا ہے، اب خدا دور حاضرہ کے اپنے مقدس خادموں کو استعمال کرتا ہے. کیونکہ پترس بڑی خوبصورت بات بیان کر رہا تھا، جس طرح کی اس پہلی امت میں جھوٹے نبی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے اگر پہلے، مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ اگر پہلی امت میں نبی تھے تو دوسری امت میں پھر صحیح استاد بھی ہوں گے، اچھے استاد بھی ہوں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ جھوٹے استاد وہی کریں گے جو بدعتیں نکالنے کا کام ہے، اور اچھے استاد وہی کریں گے کہ خدا کے بھیدوں کو اشکارا کریں گے. تو یوں خدا کے خادم اس وقت آپ کو بتائیں گے، اور میں خدا کا خادم، ادنا خادم ہوتے بھی آپ کو بتانے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ یہ وبا جو پھوٹی ہے اس کے پیچھے خدا ہے، اور خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں کے وسیلہ سے آشکارا نہ کرے. خدا نہ شروع سے ہی بلائیں بھیجتا رہا ہے. یہ بلا کوئی نئی بات نہیں، بڑی پرانی باتیں ہیں جب سے بلائیں آ رہی ہیں. اگر آپ کو میں مصر میں لے کر جاؤں تو وہاں بھی بلائیں آئی تھی. بلکہ چلتے ہیں ذرا خروج کی کتاب میں چلیے، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، بڑی اچھی سلائیڈز آپ کو نظر بھی آتی ہیں. ہماری کافی ویزیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہو گئی اب خدا کے فضل سے. ہاں جی، خروج کی کتاب کے 9ویں باب کی پہلی آیت سے شروع کیجئے ذرا. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداوند کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چوپایوں پر جو کھیتوں میں ہے، یعنی گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائے بہنوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی باری مری پھیل جائے گی، اور خداوند اسرائیل کے چوپایوں کو مصریوں کے چوپایوں سے جدا کرے گا. اتنے کافی ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ سر کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ پہلی آیت سے. ہاں پڑھتے جائیں، دوبارہ پڑھے پہلی آیت سے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا کر اس سے کہے کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور 14ویں آیت، کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر نازل کروں گا. اپنی سب بلائیں، اور ان بلاؤں میں کون کون سی چیز ہے آپ کے سامنے ہے. دیکھیے بلاؤں میں کون کون سی چیز ہے. مینڈک آ گئے ہیں، جوئیں ہیں، مچھر ہے، مری، تب لوگ مرے، پھوڑے، اولے، ٹڈیاں، تاریکی، لوٹوں کا مر، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ بلا نہیں، سب بلاؤں کے سلسلے میں آتے ہیں. جب بلا کہا جاتا ہے تو کوئی وہ عجیب و غریب مخلوق کا نام نہیں، ذہن میں رکھیے. اچھا میں شروع سے یہی سمجھتا تھا کہ جو کوئی بلا کا مطلب ہوتا ہے کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے جو انسان کو بڑا پریشان یا تنگ کرتی ہے. اور جب میں نے کلام کو پڑھا تو پھر دماغ ٹھیک ہو گیا کہ اصل میں کوئی یہ مخلوق نہیں، یہ ان چیزوں کو بلا بولا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو بلا ہیں، جو انسان کی زندگی لے لیتی ہیں، جو انسان کو موت تک لے کے جاتی ہیں، ان کو بلا کہا جاتا ہے. اور اگر آپ حزقیل 14 میں آ جائیں میرے ساتھ، حزقیل کا صحیفہ، حزقیل کی کتاب، اس کا 14واں باب ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کی 21ویں ڈائریکٹ پڑھیے. بس خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں اپنی 4 بڑی بلائیں، اب یہاں پر 4 بڑی بلاؤں کا ذکر ہے، بلا نہیں بلکہ بڑی بلاؤں کا ذکر ہے. اور وہ کون کون سی ہیں؟ یعنی تلوار اور قحط یعنی کال، اور مہلک درندے اور وبا. اور یہ وبا، اب وبا کیا ہوتی ہے؟ بیماری آپ کی بلا میں آتی ہے، اور یہ بڑی بلا ہے. بیماری ایک بڑی بلا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ دیر پہلے کینسر کو ایک بڑی بلا سمجھا جاتا تھا. جب کینسر ہو جاتا تو لوگ ڈر جاتے تھے، وہ بس اب تو اس نے مر جانا ہے، یوں سمجھا جاتا تھا یہ بڑی بلا آ گئی ہے کوئی. تو بھائی یہ جو وبا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وبا کا میننگ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وائرس.
اس کے بعد میں ذرا آگے چلتا ہوں. داؤد کو بھی خدا نے کچھ اس طرح کی بات کہی جب اس نے مردم شماری کی جو خداوند نے منع کیا ہوا تھا. تو میرے ساتھ نکالیے ذرا حوالہ بتا کے سر پڑھیں. دوسرا سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 24واں باب جی اور اس کی 13ویں آیت سے. شاباش. ہاں جی. سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا. اب سنو، یہ جاد نبی ہے جس نے داؤد بادشاہ کو بتایا ہے. اور اس سے پوچھا کیا تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگے دیں یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو. سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں. داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجہ میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے. آپ ایسے کریں سر کائنڈلی ذرا 12ویں سے شروع کریں، زیادہ خوبصورت ہے. جا اور داؤد سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں. 3 بلائیں، 3 بلائیں پیش کرتا ہوں. تو ان میں سے بلا سننا، بلا یہ کوئی مخلوق کا نام نہیں. سننا بلا کیا ہے جی. تو ان میں سے ایک کو چن لے چننا تیرا کام ہے. بلائیں تیرے سامنے 3 رکھنے لگا تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں. اور آگے یہ 3 کون سی ہیں کہ 7 سال تیرے ملک میں قحط ہو، کال ہو، اور تو 3 مہینے تک دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رکھے دیں. اور تیسرا کیا ہے تیری مملکت میں 3 دن تک کیا ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ بلائیں ہیں. اب میں تیسری دفعہ بولنے لگا ہوں، بلا کا مطلب کوئی عجیب مخلوق نہیں. یہ ہے بلائیں کلام کے مطابق، یہ ہے بلا کی تشریح. اب ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کچھ نہیں کرتا جب تک پہلے خدا نہ بتا دے. اور کوئی جب بلا آتی ہے تو ایسا بھی نہیں کہ خدا نے اسے نہ بھیجا ہو. اس کا مطلب ہے ویسے تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہان کے لوگ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کھاتے تھے، وہ کھاتے تھے جی، اس لیے یہ کرونا وائرس پیدا ہو گیا. لیکن اس کے پیچھے خدا بھی تو ہے. اچھا مجھے پتا ہے کرونا وائرس کس نے پیدا کیا؟ وہاں نہ کہ وہان کے لوگوں نے پیدا کیا. وہان کے لوگ کھا سکتے ہیں، وائرس نہیں پیدا کر سکتے. وائرس برا ہو یا اچھا، اس کے پیدا کرنے والا خدا ہے. خدا ہے جس نے کرونا وائرس پیدا کیا ہے. اور خدا نے کرونا وائرس کیوں پیدا کیا ہے؟ اس بلا کو خدا نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اور اگر خدا نے اس بلا کو لانا تھا تو پہلے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا اس وقت تک کوئی بلا نہیں لاتا جب تک پہلے بتائے نہ، اور کوئی بلا آتی نہیں جب تک خدا نہ بھیجے. کلام تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بتایا ہوا ہے آلریڈی. ان بلاؤں کے بارے میں خدا کے کلام نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اگر ہم نے نہیں پڑھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن آج ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ واقعی خدا نے ہمیں پہلے ہی بتایا ہوا ہے. ابھی تو ایک بلا آپ کے سامنے آئی ہے جس سے پوری دنیا ہل رہی ہے. ابھی اور بھی بلائیں آئیں گی. ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں کتنی بلائیں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم جو جس دور میں سے گزر رہے ہیں، مسیح کی آمد کا دور یہ بلاؤں کا دور ہے. یہ صرف بے دینی کا دور نہیں، یہ محبت ٹھنڈی پڑنے کا دور نہیں، یہ لڑائیوں یا لڑائیوں کی افواہ سننے کا دور نہیں، یہ صرف بنچالوں اور کالوں کا دور نہیں، یہ بلاؤں کا دور بھی ہے. زیتون کے پہاڑ کے اوپر میرے خداوند سے جب شاگردوں نے کچھ پوچھا کہ تیرے آنے کا اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، تو میرے خداوند نے ان کو بتایا کہ بلائیں آئیں گی. کہاں لکھا ہے؟ متی 24 کے ساتھ لوکا 21 بھی پڑھا کیجئے. بالخصوص خادم بھائی، جب آپ متی کی انجیل کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو ساتھ لوکا کا 21ویں باب کو بھی اٹیچ کر لیا کریں. اور آج ہم پڑھتے ہیں، نکالیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل کا 21واں باب. جی سارے نکال لیں، سننے والے دیکھنے والے نکالیں تاکہ بات کچھ صحیح پر سمجھ آ سکے. لوکا کی انجیل کا 21واں باب ہے اور اس کی 25ویں آیت سے پڑھتے ہیں. جی. اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے. یاد رکھیے
यीशु मसीह की आमद के निशानात में सूरज और चांद और सितारों में भी निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, और ये भी याद रखिए वो इस तरह के निशान होंगे कि वो तकलीफ दे होंगे। हाँ जी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएगी। ये जो कौमें हैं ये घबराएगी। ये घबराहट का दौर भी है, जिस दौर में से हम गुजरे अखीर ज़माना, ये कौमों के घबराने का। देखा दुनिया कितनी घबरा रही है। जिस शहर में, जिस मुल्क में कोरोना चला गया वहां अफरा तफरी मच गई है, घबराहट स्टार्ट हो गई है। आगे, और डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते और डर के मारे हाय अब क्या होगा। और ये कोरोना हमारे मुल्क में भी आ गया है, कोई अब क्या होगा। अभी तो इसका इलाज भी नहीं मिला, और अभी तो वैक्सीनेशन भी नहीं इसकी स्टार्ट हो सकी। क्या होगा, ये है डर। और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते, इसका मतलब है एक कोरोना नहीं आएगा, पीछे कोई और भी आ रहा है। ये वायरस स्टार्ट हो गए हैं अभी। सब दोबारा सेहत को पढ़िए मेहरबानी से। और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। लोगों की जान में जान ना रहेगी, मतलब है कि लोग बस परेशान हाल हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी क्या करें। आगे, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त गौर से सुन लीजिए, बलाओं के दौर में जब कौमें तकलीफ में होंगी, उस वक्त क्या होगा सर? उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। यही वो वक्त होगा जब मेरे खुदावंद यीशु मसीह की आमद का सायरन बजेगा। Praise the Lord. यही वो वक्त होगा जब मुकर्रब फरिश्ता की आवाज आएगी। यही वक्त होगा जब खुदा का नरसिंगा फूंका जाएगा। उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़े जलाल के साथ और कुदरत के साथ बादल में आते देखेंगे। और सुनिए यीशु की बात, पढ़िए। और जब ये बातें होने लगे, और जब ये बातें होने लगे, जब ये बलाएं आने लगे, तो सीधे एक मिनट कलाम के सुनने वालों जरा गौर से सुनो। आपके हाथ में कलाम है, दुनिया के हाथ में नहीं है। और दुनिया को कहां पता लूका की इंजील में क्या लिखा हुआ है? लोग तो लूका की इंजील को पता नहीं क्या समझते हैं। दुनिया तो कहती है ये कलाम ही गलत है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन यीशु ने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेगी। अगर मैंने कह दिया बलाओं पर बलाएं आएगी तो आएगी, कैसे नहीं आएगी? यीशु ने नहीं कहा, आएगी को रोक नहीं सकता है। अगर अमेरिका कहे ना मैं कोरोना को रोक दूंगा, तो इट इज सो सॉरी, आपकी टेक्नोलॉजी इनको रोक नहीं सकती। ये आएगी, आएंगी और भी बलाएं आएंगी। उस वक्त क्या करना है? पढ़िए सर। और जब ये बातें होने लगे, जब ये बातें होने लगे तो क्या करना? तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना। सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। ओह, तुम्हारा मखलसी देने वाला आ गया है, अब तुम्हें से बदन से भी निकाल के ले जाएगा। हालेलुया। पहले उसने आपकी रूह को निजात दी है, अब रूह ही ले जाएगा। ओ वाह जी वाह, आमीन। अब तो हम आसमान पर जाने लगे हैं। खुशखबरी मसीहों के लिए, खुशखबरी नजात याफ्ता लोगों के लिए, दुनिया के लिए नहीं। जिन्होंने खुशखबरी को कबूल कर लिया है उनके लिए खुशखबरी है। दुनिया में क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि पहले अपने भेद को अपने नबियों के वसीला से आश्कारा न करे। मेरे खुदावंद ने जो कुछ कह दिया है पहले ही कह दिया है। 2020 साल पहले ये मेरे खुदावंद ने ज़ैतून के पहाड़ पर कहा था, जो आज पूरा हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे? ये मुझे पता है कई लोग पता नहीं क्या कहेंगे। अगर चाइना वाले ये गंद ना खाते, मकरू चीजें ना खाते, तो शायद ये ना हो। मैं कहता हूं वो जो कुछ मर्जी खाते इसने होना ही होना था। वो ना खाते कोई और खाता,
یہ کہیں نہ کہیں سے آنا ہی آنا تھا. سو میرے بھائی، کلام کے مطابق سیدھے ہو کر ساروپ اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک آ گئی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 100% خدا کے کلام کے مطابق ہے. یہ کوئی حادثہ نہیں پیش آیا، کلام پورا ہوا ہے. کلام پورا ہوا ہے. میرے یسوع کے منہ کی بات پوری ہوئی ہے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی. اچھا، وہ تو سمجھ آ گئی کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، اپنے آسمان پر جانے کا سائرن بج گیا ہے. یہ سائرن بج گیا ہے کہ کلیسیا تیار ہو جاؤ. لیکن اس بلا سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ میرے خداوند نے بتایا کہ نہیں؟ ویسے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے خداوند کو چاہیے تھا کہنا کہ ماسک پہن کر رکھنا، ماسک پہن کے رکھنا، تمہیں وائرس نہ تمہارے اندر چلا جائے. لیکن خداوند نے یہ نہیں کہا ماسک پہننا تاکہ تم اس وائرس سے بچ جاؤ. لیکن میرے خداوند نے بچنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے. کیا طریقہ بتایا ہے؟ ادھری رہیے، ادھری رہیے. لوکا کی انجیل کے 21ویں باب میں رہیے، ذرا پڑھیے سر، ذرا اسی لوکا کی انجیل کے 21ویں باب کی 34ویں پڑھیے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بس خبردار رہو. بس کیا رہو؟ خبردار رہو. خبردار رہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائے. جب یہ بلاؤں کو آتے دیکھو تو یہی وہ وقت ہے اپنی سستی کو دور کرو. سننے والوں، دیکھنے والوں، اپنی سستی کو دور کر دو. یہ سستی آپ کو نقصان پہنچائے گی. جو دعا میں سست ہو وہ بھی سن لیں، جو خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. اگر آپ نے توبہ نہیں کی، سست ہو رہے ہیں، توبہ کر لیں. اگر آپ نے بپتسم نہیں لیا، بپتسمہ نہیں لیا تو سستی کو دور کر دیں. روح کو نہیں پایا تو سستی کو دور کر دیں. پھر دوبارہ پڑھیے سر. بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں. اور پھر کیا ہو؟ اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے. کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے جو گا. آسمان پر نہیں جائیں گے وہ پھندے میں پھنسیں گے. ہاں جی، بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو. بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو. بلائیں آ رہی ہیں، آپ کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے. ہر وقت جاگتے. کیا لفظ ہے؟ ہر وقت. کیا مطلب ہم سونا چھوڑ دیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نیند کرنا چھوڑ دیں، ہم بیڈ کو آگ لگا دیں بھئی اب نہیں ہم نے سونا. نہیں، خدا آرام کرنے کے لیے کہتا ہے. خدا نے اسپیشل ایک دفعہ شاگردوں کو کہا تھا کہ الگ چلے جاؤ اور جا کر آرام کرو. اس باڈی کو آرام کی ضرورت ہے. خود میرا خداوند یسوع پتہ کشتی میں سو رہا تھا اور وہی یسوع کہہ رہا ہر وقت جاگتے رہو. اس جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوش میں رہو، ہوش میں رہنا. میں آج ایک جگہ کلام سنا رہا تھا اور میں یہی باتیں بتا رہا تھا کہ جب کسی کو جگایا جائے، اوے اٹھو اٹھو، تو وہ کہتا ہے او بس اب میں جاگ گیا ہوں. بھائی کیا مطلب ہے؟ اب میری آنکھیں کھولنی ہیں، اب میں ہوش میں آ گیا ہوں. تو مطلب ہے کہ ہوش میں آؤ اور دعا کرو. ہوش میں آؤ اور دعا کرو. ہوش میں کیا مطلب؟ پہلے ہم بے ہوش ہیں. کلام کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. اور جب راست باز دعا ہونے کے لیے بندہ ہوش میں آتا ہے تو پھر بندہ توبہ کرتا ہے. اور جب توبہ کرتا ہے تو پھر حقیقت میں راست باز ہو جاتا ہے. اور جب حقیقت میں راست باز ہو جاتا ہے تو راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور بہت میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو خوشخبری سنانے لگا ہوں، آپ وائرس سے بچ سکتے ہیں. ہاللیلویہ. راست باز کی دعا اسے کرونا وائرس سے بچا سکتی ہے. میں چاہتے ساتھ کو ساتھ دوبارہ پڑھیں. بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں کو ایک بات نہیں، سب. اور سب میں بڑی لمبی لسٹ ہے. لڑائیوں کی افواہیں، بڑے بڑے زلزلے، بنچال، جگہ جگہ کال،
مسیح کے نام کے سبب سے عداوتیں، آپ کو قید خانہ میں ڈلوایا جا سکتا ہے، ساری قومیں تم سے عداوت رکھے گی، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ یہ ساری باتیں جن میں بلا بھی ہے، جن کے اندر بلا بھی شامل ہے، وبا بھی شامل ہے، تاکہ ذرا غور کیجئے بات کے اوپر، جلدی کرو تاکہ لیٹ نہ ہو جاؤ۔ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے کا، زلزلوں میں بچنے کا، قحط میں بچنے کا، لڑائیوں میں بچنے کا، اور بلاؤں میں بچنے کا مقدور حاصل ہو، تاکہ ان سب ہونے والی باتوں سے تم کو بچنے کا اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو۔ آپ اندازہ کر لیں، بلائیں آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی خدا نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی، سلیمان نے جب ہیکل بنائی، اس نے قربانیاں کی، آسمان سے آگ نازل ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ واقعی سلیمان کی قربانی خدا کو پسند آ گئی ہے۔ رات کو خداوند نے سلیمان سے کلام کیا، اور رات کو جب خدا نے سلیمان سے کلام کیا تو خدا نے سلیمان کو کچھ کہا، اور اس وقت بھی کچھ ایسی باتیں کی، دعا کی حقیقت بتائی، دعا کی اہمیت بتائی۔ پڑھیے سر، تواریخ کی دوسری کتاب ہے، اس کا 7واں باب ہے، اور اس کی 12ویں آیت سے 12ویں آیت سے بزرگ پڑھنے لگے ہیں۔ اور خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا، خداوند رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا، اور اس سے کہا میں نے تیری دعا سنی۔ اب وہ جو دعا تو نے کی تھی نا لوگوں کے سامنے ہیکل کی مخصوصیت کرتے وقت، وہ دعا میں نے سن لی تھی۔ ہاں جی، اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا ہے، یہ جگہ جو ہیکل تو نے بنائی ہے کہ یہ قربانی کا گھر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ سنو بارش نہ ہو، سلیمان سن، اگر میں ہی آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالے، میں ہی حکم دے دوں ٹڈیوں کو کہ اجاڑ دو ملک، تو بتاؤ کو روک سکتا ہے؟ نہیں بھائی، اور خدا ٹڈیاں بھیجے تو روکے گا کون؟ آگے بڑھئے۔ یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، یا میں اپنے لوگوں کے درمیان کیا بھیجوں؟ وبا بھیجوں۔ وبا۔ انگریزی پڑھنے والے ڈکشنری لے کر دیکھ سکتے ہیں، وبا کی انگریزی ہے پیسٹیلنس۔ پیسٹ کہتے ہیں زہریلے کو، کیڑے مکوڑوں کو، وائرس کو۔ تو دوسرے لفظوں میں خدا کہتا میں اپنے لوگوں میں وائرس بھیج دوں۔ اس کا مطلب ہے خدا وائرس بھیجتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کرونا وائرس خدا نے بھیجا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے۔ سبب اس کا ووہان کا شہر بن گیا، اس کی فوڈ مارکیٹ بن گئی، لیکن اس کے پیچھے خدا کا پلان ہے۔ اٹ از گاڈز پلاننگ۔ بلائیں بھیجوں میں، لوگ ڈریں بلاؤں سے اور توبہ کر لیں، خداوند کو قبول کر لیں، بری روشوں سے باز آ جائیں۔ اگر میں آسمان بند کر دوں سلیمان بارش نہ ہو، میں ٹڈیوں کو حکم دوں اجاڑ دو ملک، اور میں ہی وبا بھیجوں۔ سلیمان سون اس کا بھی ایک علاج ہے، میں کروں تو اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، دیکھو خدا اپنے لوگوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ میں تو حیران رہ جاتا ہوں اس بات کو پڑھ کر، خدا اپنے لوگوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے اور کہلاتے ہیں، وہ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، خاکسار بن کر دعا ہائے 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 ہائے، وہ بیٹھ جائے دعا میں، خاکسار ہو کر بیٹھ جائے دعا میں، اور میرے دیدار کے طالب ہو، اور وہ میرے دیدار کے طالب ہوں، اور اپنی بری راہوں سے پھریں، اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ دیکھو جی، اس کا مطلب ہے خدا جب یہ کام کرتا ہے تو کچھ پرابلم ہے، تبھی اس نے کیا ہے، کچھ پرابلم ہے۔ اگر یہ سچویشن ہو جائے، بارش نہ ہو، اس کا حل دعا،
ٹڈیاں آ جائے اس کا حل دعا، وبا آ جائے اس کا حل دعا. لیکن دعا کیسے کرنی ہے؟ خاکسار ہو کر. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کرے اور میرے دیدار کے طالب ہو، میری قدرت کو دیکھنا چاہے، خدا مجھے اپنی قدرت دکھا اور اپنی بری راہوں سے پھریں. ہائے 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 ہائے، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں، اسی کو تو توبہ کہتے ہیں. تو پھر میں کیا کروں گا؟ پڑھیے سر. تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا. میں ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں چائنا میں رہنے والے تمام مقدسوں کے سے، چین کے جتنے مقدسین اگر اس کلام کو سن رہے یا کسی طور پر سمجھ رہے ہیں تو وہ وہی بیٹھے ہوئے ہی اب ایسا کرے، توبہ کرے، خداوند کے دیدار کے طالب ہو اور خاکسار بن کر دعا کرے اور وہی اپنی بری روشوں سے توبہ کرے اور دیکھے خدا چائنا نہیں ووہان کی مارکیٹ کو بھی بحال کر دے گا. میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کیونکہ جب لوگ توبہ کریں گے اس کلام کو سمجھیں گے خدا نے کیا کہا ہے کھانا ہے اور کیا کہا ہے نہیں کھانا. تو جب لوگ وہی کھائیں گے جو پاک ہے تو پھر میرے خیال میں یہ کرونا وائرس پیدا ہی نہیں ہو سکے گا. بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، چلو ہم نے ابھی تو ساری دنیا چائنا کے پیچھے چڑھ گئی ہے. ہر بندہ، ہر ملک کا باشندہ چائنا کو برا کہنا شروع ہو گیا ہے. وہ یار یہ چائنا والوں نے گندا بیج بو دیا ہے. وہ آتے تھے، ارے بابا تم بڑی اچھی چیزیں کھاتے ہو. یہ پاکستانی، میں پاکستانی لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، ان سب سے جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کا ساری اچھی چیزیں کھاتے ہیں. چلو ہو سکتا ہے آپ چمگادڑ نہ کھاتے ہو، چمگادڑ کا سوپ نہ پیتے ہو، سانپ نہ کھاتے ہو، چوہے نہ کھاتے ہو، کتے بلیاں نہ کھاتے ہو، لیکن آپ اس کے علاوہ کتنی چیزیں کھاتے ہیں جو خدا نے منع کی ہوئی ہیں. پتہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہی چیز کھاؤ جو اچھی ہے. میں چاہتا ہوں یسایہ 55 باب میں چلیے ذرا میرے ساتھ. تو میں بات کر رہا تھا جی یسایہ پر جو خدا کا کلام نازل ہوا ہے. سنیے کیا کھانا ہے، کون سی چیز کھانی ہے. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، ہم ہر چیز کو جو بازار میں بکتی ہے سمجھتے ہیں یہ اچھی ہے. اور بابا نہیں ایسے ہوتا، ہر چیز اچھی نہیں ہوتی. اچھی وہی ہے جس کو خدا اچھا کہے. یسایہ 55 باب کی دوسری آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے. تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو اسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے. میرے گھر میں اتنے کافی ہے. وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ. کبھی آپ نے دیکھا آپ کے منہ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ میں پاکستانیوں سے بالخصوص بات کرنے لگا ہوں. کیا یہ تمباکو بڑا اچھا ہے جو آپ کھاتے ہو؟ کیا یہ گٹکا بڑا اچھا ہے جو کھاتے ہو؟ یہ نسوار بڑی اچھی ہے جو کھاتے ہو؟ یہ پان بڑا اچھا ہے جو کھاتے ہو جس سے کینسر ہوتا ہے؟ خود ہی سوچ لیں. ہم وہاں والوں کو تو بڑا برا کہہ رہے ہیں بڑی جلدی، ان کی بڑی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، لوگوں کو سینڈ کر رہے ہیں. اور اپنی ویڈیو بناؤ اپنی. آپ بھی بہت کچھ نہیں کھا رہے، جو اچھا ہے وہ نہیں کھا رہے ہو. آپ بھی بہت سی وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو اچھی نہیں ہیں. غور سے سنو خدا کا کلام. وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ اور تمہاری جان فرب ہی سے لذت اٹھائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ بھائی ہم بھی اپنے کھانے پینے پر نگاہ کریں. ویسے میرے مسیح نے بھی یہی کہا ہوا ہے، عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. اپنا شتیر نکالو. وہانیوں کے پیچھے تو ہم پڑ گئے ہیں، یہ نہیں پتا ہم بھی وہانیوں سے کم نہیں ہیں. توبہ کرو توبہ. پان کھانے والے پان سے توبہ کریں، سگریٹ پینے والے سگریٹ سے توبہ کریں، بری روشوں سے باز آئے. گھٹکا کھانے والے، نسوار کھانے والے، یہ تو میں چند مثالیں دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کیا کیا چیز کھائی جا رہی ہے جو اچھی نہیں ہے. اور رہی ان لوگوں کی بات جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں، خداوند نے کیا کہا تھا؟ میں پھر واپس وہیں آتا ہوں. اگر میں اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں اور میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں کیا کرے؟
خاک سر بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری روشوں سے پھریں، تو میں کیا کروں گا؟ ان کا گناہ بھی معاف کروں گا، ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے خداوند کے لوگوں کے اوپر۔ ہم جو آسمان پر جانے والے لوگ ہیں، میں بالخصوص خادموں کو اور خادمہ بیٹیوں کو اور خادم بھائیوں سے درخواست کروں گا، وہ اس وقت زیادہ تر دعا میں بیٹھ جائیں، اپنی سستی کو دور کریں، اور بلاؤں سے ڈرے نہیں، ان بلاؤں سے بالکل نہ ڈریں، کیونکہ یہ بلا آپ کو نہیں چھوئے گی، ان سے آپ کو صرف دعا بچا سکتی ہے۔ میں دوبارہ وہاں پر آتا ہوں کہ ان ساری ہونے والی باتوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی ہم سیکھ رہے تھے، تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچ سکتے ہو اگر تم کیا کرو؟ دعا کرو۔ ڈرنا نہیں، بالکل نہیں ڈرنا۔ مسیحوں جنہوں نے خداوند کو زندگی دے دی ہے، مسیحوں جنہوں نے توبہ کر لی ہے، بیٹوں بیٹیوں، میرے بھائیوں بزرگوں جو خداوند میں آ گئے ہو، جنہوں نے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر نئے سرے سے پیدا کر روح القدس کا لباس پہن لیا ہے، بس اب دعا کریں، بس، اور کچھ بھی نہیں، اور آپ ان چیزوں سے بچیں، کرونا وائرس سے بچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند جب یہ باتیں بتا رہا تھا تو میرے خداوند نے ایک بات کہی تھی، خبردار گھبرانا جانا، خبردار گھبرانا جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ کہ جو میں نے کہہ دیا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ میں نے کہا بلائیں آئیں گی تو یہ بلائیں آئیں گی، آپ نے نہیں گھبرانا۔ کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ خداوند نے کہا تھا میں آپ سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ایسے ہی ہوں جیسے چوپان اپنی بھیڑوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو جس بھیڑ کا چوپان موجود ہو، کیا وہ بھیڑ کبھی گھبراتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بھیڑ وہ گھبراتی ہے جس کے پاس چوپان اس کو نظر نہ آ رہا ہو۔ اور داؤد کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پہ بٹھاتا ہے، اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہی میری جان کو بحال کرتا ہے، اور وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں میرا گزر ہو۔ میں یوں کہوں گا بلکہ ہمیں میرا چائنا میں وہان کی میٹ مارکیٹس میں سے بھی میرا گزر ہو، میں کرونا وائرس کی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، اور تو نے میرے سر پر تیل ملا ہوا ہے، تو نے مجھے مسا کیا ہوا ہے۔ یہ داؤد کا زبور کوئی معمولی زبور نہیں، اس کی گہرائی میں جانے کو بڑا دل کرتا ہے میرا۔ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور تو نے مجھے کس طرح بچایا ہوا ہے؟ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ متھائی صاحب سری لنکا سے آئے تھے، انہوں نے بڑی زبردست سٹڈی اس کی کرائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پہلے سٹڈی کی کہ یہ بھیڑوں کے سر پر تیل کیوں ملا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو انہی سے میں نے سیکھا کہ اچھے چرواہے جو ہوتے ہیں، جو بھیڑوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کا تیل ہے جو بھیڑ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، جب بھیڑیں سانس لیتی ہیں تو وہ مکھیاں ناک سے اندر چلی جاتی ہیں، اور وہ بھیڑ اتنی تکلیف میں ہوتی ہے کہ وہ سم ٹائم ماری جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے ناک میں کرونا وائرس چلا جائے تو چرواہا کیا کرتا ہے، ماسک تو نہیں پہناتا بھیڑ کو، اس کے سر پر تیل مل دیتا ہے، اور اس کے سر پر تیل جب مل دیتا ہے تو وہ جو مکھیاں اس کے ناک سے اندر جا سکتی ہیں نا بھیڑ کے، وہ اس کے قریب بھی نہیں آتی ہیں، اس تیل کی سمیل کی وجہ سے۔ اور داؤد یہی کہتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے ساتھ ہے، تیرے پاس اختیار بھی ہے اور تیرے پاس لاٹھی بھی ہے۔ اور اگلی بات خوبصورت یہ ہے کہ تو نے تو میرے سر پر تیل ملا ہوا ہے، میں وہ پیڑ تھوڑی ہوں جس کے سر پر تیل ہی نہیں لگا ہوا۔ مسیح غور سے سنو، میں سلام کرتا خواہ مبارکباد دیتا ہوں ان کو جن پر خداوند نے روح القدس کا تیل کا مزہ لگایا ہوا ہے، جو خداوند کے ممسوح ہیں۔ آپ پر خداوند نے تیل لگایا ہوا ہے سروں پر، بس آپ دعا کریں، کرونا وائرس آئے گا اور آپ کے ناک میں نہیں جائے گا، آپ کے پاس سے گزر جائے گا۔ کرونا وائرس ایسے ہی ہے جیسے اس بھیڑ کے جو تیل لگا دیتے ہیں تو وہ گندا وائرس یا مکھیاں ناک میں جانے کی بجائے سائڈ سے چلی جاتی تھی۔ وائرس نہیں ختم ہوں گے، آپ محفوظ ہوں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ تبھی تو میرا خداوند کہہ رہا تھا ہر وقت جاگتے رہو، دعا کرتے رہو، تاکہ تم ان کو سب ہونے والی باتوں سے بچنے کا اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو۔ غور دو کی بات پر غور کر لیجیے۔ تیرے اثار تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا اور میرا پیالہ بھی کیا ہوتا ہے، بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آپ کو پتہ خداوند کا گھر دعا کا گھر ہے۔ خداوند کے گھر میں جب بھی جایا کریں دعا کرنے جایا کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خداوند کا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ اپنی دعا کے سسٹم کو سپیڈ دے دیں۔ اینٹی وائرس پروگرام ہے خدا کا، اور وہ ہے دعا۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جس سے کرونا آپ کے قریب نہیں آئے گا، آپ کے پاس سے گزر جائے گا، لیکن آپ کے ناک میں نہیں آئے گا، کیونکہ میرے خداوند نے آپ کے سر پر تیل ملا ہوا ہے۔ ان آخری ایام میں ایک ہی چیز ہے جو بلاؤں سے بچا سکتی ہے، جو زلزلوں سے بچا سکتی ہے، جو عداوتوں سے بچا سکتی ہے، جو لڑائیوں سے بچا سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف دعا ہے۔ میں چاہتا ہوں ابھی فوری طور پر کلام کو سن کر ابھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور سستی کو دور کر دیں۔ تمام نئے سننے والے غور سے سنیں، خداوند کے طالب ہو جائیں، دعا نہ کریں، خاک سار بن کر دعا کریں، بری روشوں سے پھریں، خداوند کے دیدار کے طالب ہوں۔ خدا پاک میں منت کرتا ہوں تیری کلیسیا کے لیے، تیرے بدن کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے جن کو تو لینے آ رہا ہے، ان کے سست گھٹنے مضبوط ہو جائے، خداوند دعا میں کوئی سست نہ رہے، کیونکہ میں سمجھ آ گیا صرف ایک دعا ہی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ خداوند کرونا وائرس سے نہ کوئی ڈرے، دعا میں جھک جائے، خاک سر بن کر دعا کر لے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے خداوند جو کلام سن رہے ہیں، یہ بندہ یہ بندی دعا کرے، یہ بندہ بندی ابھی اپنی بری روشوں سے پاس آ جائے۔ خدا پاک ابھی اس کو توفیق دے، اس نے تیری آواز کو سنا اور میں نے تیری آواز سنا دی ہے، اس کو ابھی یہ اپنی بری روش سے باز آ جائے، ابھی یہ عہد کرے میں وہی چیز کھاؤں گا جو اچھی ہے، ابھی یہ عہد کرے میں وہی چیز کھاؤں گی جو اچھی ہے، تاکہ خداوند یہ کرونا وائرس سے بچ جائے، تاکہ یہ بلاؤں سے بچ جائے میرے خداوند میرے خدا۔ اور تیرا کلام تو میں جانتا ہوں ویسے ہی بے عیب ہے، تیرا کلام تو خداوند دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اے خداوند میرے خدا، تیرے منہ کا کلام پورا ہوتا ہے، اگر ہم دعا کریں گے تو یقیناً ان چیزوں سے بچیں گے۔ مالک خداوند میرے خدا، میری دعا ہے تیری کلیسیا دعا کرتی نظر آئے، جب تو آئے تو وہ دعا میں ہو میرے خدا۔ یسوع کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، جس خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا اور کے برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے، خداوند اپنا جلالی چہرہ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے،
خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے. آمین.